अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मोहम्मद अल्लाह खालिद एडिक्शन प्रिवेंशन प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से ड्रग फ्री होकर इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि नाज़रीन ज़िंदगी तो वही है जो ड्रग्स के बगैर है। और इस प्रोग्राम में मैं इसी टॉपिक को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ, जिसमें हम बातचीत करते हैं ड्रग्स से बचने की, कि हम ड्रग्स की तरफ जाएं ही ना, ताकि इस मौजी मर्ज में हम गिरफ्तार ही ना हो। क्योंकि जब कोई इस मौजी मर्ज में गिरफ्तार हो जाता है तो फिर उसका इससे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस प्रोग्राम में मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स लेके आता हूँ एडिक्शन प्रिवेंशन के हवाले से। अभी तक हम बहुत से टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं और ये टॉपिक्स ग्रेजुअली जो मैं लेके आता हूँ, इसमें एक थीम मैं इसलिए लेके आता हूँ कि लोग जो है वन बाय वन इस स्ट्रेटेजीज को सीखते जाएं। और इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे सारे प्रोग्राम जरूर देखिए, और ये प्रोग्राम्स आपको विलिंग वेज के पेज पे जरूर मिल जाएंगे वीडियो लाइब्रेरी में। और आप एड्रेस नोट कर सकते हैं विलिंग वेज का www.facebook.com/willingwaysofficial। नाज़रीन, ये जो लिंक है इस पे आप जब जाएंगे हमारे पेज को लाइक कीजिए, आपको वहां पे मेरे प्रोग्राम्स के अलावा और भी बहुत से प्रोग्राम्स मिलेंगे, जिन प्रोग्राम्स को देख के आपकी जिंदगी समझ जाएगी। और मेरे सारे प्रोग्राम्स देखिए, और पहले प्रोग्राम से लेके आज तक के प्रोग्राम में आपको हर प्रोग्राम में एक डिफरेंट टॉपिक नजर आएगा और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव नजर आएगा। और अगर उन सब पर्सपेक्टिव्स पे, उन डिस्कशंस पे आप अमल करना शुरू कर देंगे तो आप नशे की तरफ कभी भी नहीं जाएंगे और आप ड्रग फ्री लाइफ इंजॉय करेंगे। और यही हमारा मकसद है कि आप एक ऐसी जिंदगी गुजारें जिसमें ड्रग्स का सहारा कभी भी ना लेना पड़े। तो चलिए आइए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज का प्रोग्राम नाज़रीन एक बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, लेकिन आमतौर पर समझा जाता है कि ये इतना सेंसिटिव टॉपिक नहीं है। और बल्कि ये मैं एग्जैजरेट नहीं करूंगा, मुबालगा राय नहीं करूंगा, बल्कि इस पे तो तवज्जो ही नहीं दी जाती और इसको एक आम टॉपिक समझा जाता है और इसको एक मसला ही नहीं समझा जाता, यानी मसला ही नहीं हम समझते तो इस पे कभी डिस्कशन भी नहीं की जाती। ये बड़ा इंतहाई इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो आपकी खिदमत में मैं लेके आ जाया हूं है, वो है तजवीज करदा अद्वियात का मसला, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का इशू। ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, ये तजवीज करदा ड्रग्स जो होती हैं, ये कोई आम डॉक्टर आपको या कोई मेडिकल स्टोर से नहीं बल्कि मिलती, जबकि ये वो ड्रग्स हैं कि जब आप कोई फिजिकल इशू लेके अपने मुआलिज के पास जाते हैं तो वो कोई ड्रग, कोई मेडिसिन आपको तजवीज करते हैं फॉर दैट ट्रीटमेंट। लेकिन उस ट्रीटमेंट के बाद लोग उन ड्रग्स को इस्तेमाल करते रहते हैं और फिर वो नतीजतन इसकी एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। आपको हैरानी होगी ये सुन के कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स यानी डॉक्टर्स की तजवीज करदा ड्रग्स की भी एडिक्शन हो जाती है। मैं चाहूंगा कि आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिए और इनबॉक्स में भेजिए अपने क्वेश्चंस। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अपने मसलों के बारे में पूछ सकते हैं कि नशे से कैसे बचा जाए, कैसे ड्रग से दूर रहा जाए। और मैं देखता हूँ कमेंट्स में मुख्तलिफ कमेंट्स आ रहे होते हैं कि अब मैं इस नशे की लत में गिरफ्तार हो गया हूँ तो मैं क्या करूँ, मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूँ मैं क्या करूँ, मैं हैश छोड़ना चाहता हूँ क्या करूँ। तो बेसिकली ये जो मेरा प्रोग्राम है ये है प्रिवेंशन का, यानी कि नशे पे लगने से पहले ही किस तरीके से बचा जाए। तो मैं जो कोर नॉलेज इसमें डिलीवर करता हूँ वो इसके अकॉर्डिंग होता है कि नशे पे लगने से पहले ही कैसे बचा जाए। हाँ, लेकिन नशे पे कोई लग चुका है उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा तफसील से अपने प्रोग्राम में तो नहीं बता सकता। आप हमारे दूसरे प्रोग्राम्स देखिए, उनमें आपको जरूर इन चीजों के बारे में पता चलेगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इलाज में देर मत कीजिए, प्रोफेशनल हेल्प लेने में देर मत कीजिए, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल हेल्प लेने में देर करेंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। तो फिर इतनी देर हो जाती है कि बाज़ औक़ात वापसी का सफर इंतहाई कठिन और अक्सर औक़ात बहुत ही परेशानियों से भरा होता है। इसलिए अगर आप या आपका कोई प्यारा नशे की बीमारी में गिरफ्तार है तो फौरी तौर पे प्रोफेशनल हेल्प सीख कीजिए और ट्रीटमेंट करवाइए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए।
پچھلے ہفتے میں دیکھ رہا تھا اسموکنگ کے بارے میں بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے، میریجوانا استعمال کرنے کے بارے میں بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے. تو ان سب کے لیے یہی ایڈوائس ہے کہ وہ ویلنگ ویز کی ویب سائٹ پہ جائیں. وہاں پہ انہیں بہت سا مٹیریل ملے گا، لٹریچر ملے گا، ڈاکٹر صداقت کے آرٹیکلز ملیں گے، ہمارے دیگر پروفیشنلز کے آرٹیکلز ملیں گے، اور میرے آپ کو آرٹیکلز ملیں گے. آپ ہمارے نام سے سرچ کر سکتے ہیں. جیسا کہ اگر آپ ویلنگ ویز ٹوڈے کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو وہاں پہ اگر سرچ بار میں آپ محمد الحق خالد لکھیں گے تو میرے سارے آرٹیکلز آ جائیں گے. آپ ان آرٹیکلز میں سے اسموکنگ کا لفظ لکھیں گے تو اسموکنگ ریلیٹڈ بھی آرٹیکلز آ جائیں گے. اس میں میں نے بہت سی ریسرچز کے حوالے سے نیوز لکھی ہیں اور کچھ آرٹیکلز بھی ہیں جن سے آپ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپ اسموکنگ کے لعنت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. چلیے اب بات کرتے ہیں آج کے موضوع کے اوپر. آج کا موضوع ہے کہ ڈاکٹرز کی تجویز کردہ ادویات کا کیا نشہ بھی ہو سکتا ہے، اور ڈاکٹرز کی تجویز کردہ جو ادویات ہیں ان کا نشہ ہو جانا، یعنی ان ادویات کے نشے پہ باقاعدہ طور پہ لگ جانا. جس طرح کے لوگ ہیروئن کے، الکوہل کے، ہیش کے نشے پہ لگتے ہیں، اسی طریقے سے لوگ ڈاکٹر کی پرسکرائبڈ جو آپ کی ادویات ہوتی ہیں ان کے نشے پہ بھی لگ جاتے ہیں. ہے تو حیرانی والا معاملہ، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے. اور یہ اتنا بڑا فیکٹ ہے کہ ایک ریسنٹ ریسرچ کے مطابق چرس گردہ کے علاوہ کے بعد سب سے زیادہ جو ایڈکشن کا شکار جس وجہ سے ہو رہے ہیں وہ پرسکرپشن ڈرگز کی وجہ سے ہو رہے ہیں. یعنی ہیروئن کی وجہ سے نہیں، کوکین کی وجہ سے نہیں، الکوہل کی وجہ سے نہیں، بلکہ پرسکرپشن ڈرگز جو ہے رینکنگ میں نمبر 2 پہ ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد پرسکرپشن ڈرگز کی وجہ سے نشے کی لت پہ میں گرفتار ہو رہی ہے. اور یہ بڑی الارمنگ کنڈیشن ہے. اور یہ اس میں ناظرین بہت سے فیکٹرز انوالو ہیں جس میں آج کے پروگرام میں میں بات چیت کروں گا کہ کیسے کیسے فیکٹرز انوالو ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آج کا پروگرام شاید کافی نہ ہو اس پروگرام کو کور کرنے کے لیے، اس ٹاپک کو کور کرنے کے لیے. تو ہو سکتا ہے کہ اگلا پروگرام بھی مجھے کرنا پڑے اسی ٹاپک پہ. لیکن میں کافی تفصیل سے آپ کو اس موضوع پہ بات چیت آپ کے ساتھ کروں گا. آپ کو بتاؤں گا کہ پرسکرپشن ڈرگز کا معاملہ اصل میں ہے کیا، اور نہ صرف آپ کو معاملے کے بارے میں بتاؤں گا بلکہ آپ کو میں ان ساری چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ یا آپ کے پیارے پرسکرپشن ڈرگز کی وجہ سے کہیں نشے کی گرفتار میں نہ ہو جائیں تو اس کے لیے کیا 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 جائے. ایسے کون سی حکمت عملیاں آپ پہلے ہی اپنا لیں، کن باتوں کا آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ آپ ڈرگ ایڈکشن کی طرف جائیں ہی نہ. اور اسپیسیفکلی پرسکرپشن ڈرگز یعنی ڈاکٹرز کی تجویز کردہ ادویات کے نشے کی طرف آپ تو ہرگز نہ جائیں. کیونکہ ناظرین بہت سے لوگ انجانے میں اس بیماری کے میں گرفتار ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. جو ایلیسٹ ڈرگز ہیں، جو کہ ممنوع ادویات ہیں، ممنوع ڈرگز ہیں، جس میں ہیروئن ہے، الکوہل ہے، میریجوانا ہے اور دیگر ادویات ہیں، ان کے نشے پہ تو لوگ لگتے ہی ہیں، لیکن ان کے بارے میں بہرحال بنسبتاً پرسکرپشن ڈرگز کے لوگوں میں اویئرنیس ہے کہ یہ ڈرگز کیا ہیں اور ان سے کیسے بچنا چاہیے. لیکن پرسکرپشن ڈرگ کا معاملہ ذرا ڈفرینٹ، ایکسیپٹیبل، اور اس میں کمیونیکیشن گیپ اور انفارمیشن کی کمی اور بہت سے فیکٹرز ایسے ہیں جو ڈاکٹر اور پیشنٹ کے درمیان میں جیسے کمیونیکیشن گیپ اور انفارمیشن گیپ، یہ جو معاملات ہیں یہ سارے مل کے لوگوں کو پرسکرپشن ڈرگز کی لت پہ لگا دیتے ہیں. اور ہمارے پاس بہت سے ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو کہ کسی ایلیسٹ ڈرگ کا شکار نہیں ہوتے، کسی غیر ممنوع ڈرگ کی ایڈکشن کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ وہ پرسکرپشن ڈرگز کے نشے کا شکار ہوتے ہیں. اور بڑی حیرانی ہوتی ہے ان کی بات سن کے کہ یہ کس نشے پہ لگتے ہیں. اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں اور کوئی مسئلہ نہیں، بس ہم تو یہی لگاتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو گیا، اب ہم اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے. بظاہر وہ لوگ چلتے پھرتے فنکشنل لگتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں یہ جو آہستہ آہستہ زہر سرایت کر جاتا ہے، اور بلکہ آپ کہہ لیں کہ ان کی شخصیت کچھ دیمک کی طرح چاٹتا جاتا ہے، اور پھر یہ اندر ہی اندر سے انسان کو ختم کرتا جاتا ہے، اور یہ ایڈکشن پروان چڑھتی جاتی ہے اور انسان کی زندگی ختم ہوتی جاتی ہے.
تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرسکرپشن ڈرگز ہوتی کیا ہیں، ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویات کہتے کسے ہیں۔ دیکھیں، ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویات کا غلط استعمال یہ ہے کہ بہت سی ڈرگز ایسی ہیں جو کہ میڈیکل پرپز کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ہمارے موڈ پہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں، وہ ہمارے بیہیویئرز پہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو ان ادویات کا تعلق جیسا کہ ایلیسٹ ڈرگز، غیر ممنوعہ ڈرگز کے ایفیکٹس کے ساتھ ملتا جلتا ہوتا ہے۔ یعنی وہ ڈرگز اگر آپ استعمال کریں گے جو ڈاکٹر نے آپ کو کسی بیماری کی وجہ سے دی ہے، کسی مسئلے کی وجہ سے دی ہے، تو اس کو استعمال کرنے سے آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا، بہت زیادہ پلیئر ملے گا اور بہت زیادہ ہائی ملے گا، اور آپ بڑا پرسکون محسوس کریں گے، درد بھی ختم ہو جائے گی اور آپ پرسکون بھی محسوس کریں گے۔ جب ان ادویات کو معالج کی طرف سے ٹھیک سے نہ بتایا جائے پیشنٹ کو کہ کیسے ختم چھوڑنا ہے یا ان کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اگر وہ اس کو مسلسل استعمال کرتے رہیں گے، اور لوگوں کی طرف سے، پیشنٹس کی طرف سے ڈاکٹر سے مکمل طور پہ مدد نہ لینا اور سیلف میڈیکیشن کرتے جانا اور ان ادویات کا خود استعمال جا بجا کرتے رہنا اور اس کو ابیوز کر دینا، ابیوز کرنا ایسی ڈرگز کو، یہ جو ہے پرسکرپشن ڈرگز کی ابیوز جو ہے یہ ایڈکشن کی طرف لے جاتی ہے۔ اب ناظرین، اس کے اندر ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو او ٹی سی ڈرگز ہوتی ہیں، اوور دا کاؤنٹر جو آپ لے سکتے ہیں، یعنی آپ میڈیکل اسٹور پہ گئے ہیں اور آپ نے پیسے دیے ہیں اور آپ نے کچھ ڈرگز لے لی ہیں، یہ بھی ایک فیکٹر، بہت بڑا فیکٹر ہے کہ وداؤٹ پرسکرپشن آپ جا کے میڈیکل اسٹور سے کوئی میڈیسن خریدتے ہیں، وہ آپ کو دے دیتے ہیں، آپ بس نام بتاتے ہیں کہ یہ ڈرگز چاہیے، اتنی کوانٹٹی میں چاہیے، وہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ ڈرگز بھی جو ہے ایڈکشن کی طرف لیڈ کرتے ہیں۔ تو اب چلیے نیکسٹ بتاتا ہوں میں کہ ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویات کا غلط استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، بیسیکلی ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویات کا لوگ غلط استعمال مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ میں آپ کو آج 3 طریقے بتاؤں گا، وہ 3 طریقے اور وہ کامن طریقے جس کی وجہ سے لوگ پرسکرپشن ڈرگز کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ناظرین کہ لوگ جو ہے اپنی بچی ہوئی دوائیاں دوسروں کو دے دیتے ہیں، یعنی اپنی دوائیاں دوسروں کو دے دینا۔ کتنی فلاح کا کام ہے، کتنا یہ ایک ہیلپنگ بیہیویئر ہے، لیکن ناظرین ہم اس ہیلپ میں اپنے کسی پیارے کا بہت نقصان کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ اس ایکسیڈنٹ کے بعد اس کا جو پروسیس میڈیکل وہ ہاسپٹل میں چلتا ہے وہ سارا پروسیس ہو جاتا ہے، اور اس پروسیس کے بعد جو میڈیسن اس کی آپ سے اکٹھی خریدی ہوتی ہیں وہ بچ جاتی ہیں، تو وہ اس نیت سے کہ یہ میڈیسن خراب نہ ہو جائیں یا کسی کے استعمال میں آ جائیں، لوگ اپنے ارد گرد اپنے پیاروں کو یا اپنے دوستوں کو یا جاننے والوں کو دے دیتے ہیں کہ چلیے آپ استعمال کر لیجئے گا۔ اور بات صرف یہ نہیں بلکہ وہ 2 ہاتھ اور بھی کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ استعمال کیجئے گا اس مسئلے کے لیے، خود ڈاکٹر بن کے انہیں بتا دیتے ہیں کہ یہ میڈیسن اس لیے ہے، یہ میڈیسن اس لیے ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو یہ میڈیسن استعمال کیجئے گا۔ میں نے کی تھی استعمال، مجھے بڑا فرق پڑا تھا، مجھے مستند ڈاکٹر نے دی تھی، آپ بھی استعمال کیجئے گا، آپ کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اب وہ نیک نیتی کی مدد بعض اوقات دوسرے فرد کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، ایک بالکل نادان دوست کی طرح، اور وہ فرد بغیر سوچے سمجھے کسی دوست کے کہے پہ آ کے جب اسے کسی جسم میں کہیں بھی درد ہے تو وہ کوئی میڈیسن استعمال کر لیتا ہے، تو یہ جب بھی اسے درد ہوگی وہ میڈیسن استعمال کرے گا اور یہ ریپیٹڈ یوز اسے ایڈکشن کی طرف لے جائے گا۔ یہ ایک لیڈنگ کاز ہے کہ لوگ پرسکرپشن ڈرگز کو کس طریقے سے غلط استعمال میں لے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا غلط استعمال یہ ہے کہ لوگ اپنی دوائیاں دوسروں کو دے دیتے ہیں اور دوسرے وہ دوائیاں لے لیتے ہیں، اور وہ دوائیاں جب بھی انہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ دوائیاں جو ان کے پاس پڑی ہوتی ہیں وہ کھا لیتے ہیں بغیر کسی ڈاکٹر سے پوچھے ہوئے، وہ اپنے ایک مستند دوست پہ کی بات پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اب جب بھی میڈیسن کا آپ نے استعمال کرنا ہو، آپ کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جائیے اور ان سے میڈیسن لکھوائیے، اور جتنی میڈیسن وہ کہیں
उतनी मेडिसिन जो है आप इस्तेमाल करें। तो नंबर 1 पॉइंट ये था। अब नंबर 2 पॉइंट नाज़रीन ये है कि जितनी डॉक्टर ने अद्वियात तजवीज की हैं, इंसान उससे ज्यादा इस्तेमाल कर ले। यानी डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड जो प्रिस्क्रिप्शन है उससे ज्यादा आप इस्तेमाल कर लें। ये डॉक्टर ने आपको मेडिसिन ये दी है कि आपने ये सुबह दोपहर शाम खानी है और एक एक खानी है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है, उसे पेन बहुत ज्यादा हो रही है, तो वो कहता है अच्छा ये डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी दर्द के लिए, अगर ये दर्द के लिए दी है इसका मतलब है कि मैं भी खा सकता हूं। तो जब एक खा सकता हूं तो दर्द क्योंकि थोड़ी ज्यादा है तो क्यों ना 2 खा ली जाए, इससे दर्द वक्ती तौर पे खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से लोग करते हैं। लोग पेन की इंटेंसिटी को, शिद्दत को कम करने के लिए जितनी डॉक्टर ने तजवीज की होती है दवाई उससे ज्यादा ले लेते हैं। जब वो डॉक्टर की तजवीज करदा मिकदार से ज्यादा दवाई लेते हैं तो वो मेडिसिन फिर खतरनाक साबित भी हो सकती है। वो आपके जिस्म में टॉलरेंस भी प्रोड्यूस कर सकती है कि फिर उतनी दवाई से आपको असर होना बंद हो जाएगा, उससे ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो ये आगे एडिक्शन की चेन चल जाती है, पूरा प्रोसेस उस तरीके से चल जाता है। वो आगे चल के प्रोग्राम के सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि डॉक्टर्स जितनी अद्वियात आपको तजवीज करें, जितनी दवाई आपको तजवीज करें, जितनी डोज तजवीज करें, सिर्फ उतनी दवाई लें। खुद से बहुत ज्यादा दवाई लेना या कम ज्यादा दवाई का करना ये आप बिल्कुल मत करें। ये खतरे से खाली नहीं है, ये आपको एडिक्शन की तरफ ले जा सकता है। तो जब भी आपको दर्द हो, जब भी आपको कोई मसला हो, आपको किसी भी किस्म का जिस्मानी मसला हो, तो डॉक्टर्स की तजवीज करदा दवाई का ही इस्तेमाल करें। खुद डॉक्टर मत बनिए अगर आप डॉक्टर नहीं है तो। और मैं आपको बताऊं कि लोग ज्यादातर ये जो ड्रग्स लेते हैं ये ओरली यानी खाते हैं, लेकिन जब लोग फिर इसको मुसलसल खाना शुरू कर देते हैं तो फिर वो इसको पीस के तो इंजेक्टेबल भी करना शुरू कर देते हैं। यानी वो पीसते हैं मेडिसिन, किसी और मटेरियल में इस्तेमाल उसको मिलाते हैं, उसका महलूल बनाते हैं और वो इंजेक्ट कर लेते हैं, यानी उसको इंजेक्शन फॉर्म में लेना शुरू कर देते हैं सो दैट कि क्विकली और ज्यादा इफेक्ट मिले। क्योंकि बेसिकली वो ले रहे होते हैं कि जल्दी से मेरी जो तकलीफ है वो खत्म हो जाए। तो ये, लेकिन ये बाज़ औक़ात खतरे से खाली नहीं होता और ये बहुत ज्यादा मसाइल में ले जाता है। तो इसलिए डॉक्टर जितनी दवाई तजवीज करें सिर्फ उतनी दवाई लीजिए, खुद डॉक्टर मत बने अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो। और तीसरा पॉइंट नाज़रीन ये है कि लोग अद्वियात का इस्तेमाल किसी और मकसद के लिए कर लेते हैं। यानी डॉक्टर ने जिस मकसद के लिए आपको दवाई तजवीज की है आप उसके लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि आप किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वंस आपको डॉक्टर ने वो मेडिसिन दी थी किसी पेन के लिए, फॉर एग्जांपल किसी दर्द के लिए उसने दी थी डॉक्टर ने आपको, लेकिन आफ्टर दैट एक लंबे अरसे बाद आपका ऐसे ही दिल किया कि क्यों ना मैं थोड़ा प्लेयर लूं, उस दवाई का वैसे मजा बहुत है, और आप उस मजा हासिल करने के लिए, उस प्लेयर के लिए, उस सुकून के लिए आप वो मेडिसिन दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं और उस प्लेयर की खातिर आप 1-2 दफा कर तो लेते हैं और आप ये समझते हैं कि चूंकि डॉक्टर ने तजवीज की थी तो ये कोई हार्मफुल तो नहीं हो सकती, और अगर इसके नुकसान हुए भी तो बड़े माइनर से होंगे और मैंने कौन सा करते रहना है। जो हमेशा एक फिनोमिना, कॉमन फिनोमिना चलता है कि मैंने कौन सा करते रहना है, ये तो बस आज थोड़ा सुकून लेने के लिए मैं करना चाह रहा हूं, आज नींद नहीं आ रही क्यों ना ये दवाई खा लें। तो लोग जब किसी और पर्पस के लिए, यानी डॉक्टर ने तजवीज नहीं की, खुद से ही सेल्फ मेडिकेशन में चले जाते हैं, तो वो भी एक खतरनाक अमल है, ये भी आपको एडिक्शन की तरफ ले जा सकता है। तो इन 3 पॉइंट से बचिए तो आप कभी भी ड्रग्स की तरफ नहीं जाएंगे। मैं फिर से इन 3 पॉइंट्स को रिपीट करता हूं। पॉइंट्स में 3 आपको ये बताए कि लोग डॉक्टर की तजवीज करदा अद्वियात का गलत इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो नंबर 1, लोग अपनी बची हुई दवाइयां दूसरों को बड़ी खुदातरसी में दे देते हैं। उसमें नीयत उनकी ठीक होती है लेकिन अमल ठीक नहीं होता, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, लोग डॉक्टर की तजवीज करदा मिकदार से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जितनी डॉक्टर ने आपको दी होती है उससे ज्यादा डोज इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी मत कीजिए। और नंबर 3 कि लोग डॉक्टर की तजवीज करदा अद्वियात को प्रिस्क्रिप्शन के तहत इस्तेमाल नहीं करते बल्कि सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं।
یہ تینوں عمل جو ہیں ڈرگ کا غلط استعمال کہلاتا ہے. ان سے آپ کو ضرور بچنا چاہیے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان تینوں پوائنٹس کی سمجھ آئی ہوگی اور بڑے اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو کوئی پوائنٹ سمجھ نہ آیا ہو آپ مجھے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں, آپ ان باکس میں کویشچن دے سکتے ہیں. لیکن ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مجھے کوئی آوازیں آ رہی ہیں اور کچھ سائڈ پہ مجھے کوئی پرسن نظر آ رہا ہے, تو یہ لڑ رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ کون ہے. ذرا لائیو پروگرام میں یہ ڈسٹرپشن کر رہے ہیں. تم اپنی اوقات میں رہو. 2 گولی کے گن مین اور مجھے ارے آپ کون ہے؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا لائیو شو ہو رہا ہے اور آپ لائیو شو میں ایک دوں گا. یہ تو اپنے چچا نہیں ہے. چچا میاں آپ کہاں سے؟ یار کیا ہو گیا یار, بس ایسے اندر ہی نہیں گھسنے دے رہا مجھے. وہ لائیو شو ہو رہا ہے, آپ لائیو شو میں دیکھیں کس طرح کی حرکتیں کرتے آ رہے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں. میں کر رہا ہوں, اسے پتا نہیں چچا نہیں آئے ہیں تو اس نے آ کے روک لیا, آ کے مجھے جانے نہیں دیا, آگے ہاتھ کر دیا. ہوا کیا؟ آپ کو ہوا کیا؟ مجھے تو یہ تو بتائیں کہ ہوا کیا. مجھے پتا نہیں کیا ہو, مجھے پتا نہیں کیا ہو. میں بڑا جو ہے نا اسٹریس میں ہوں اور میرا جو ہے نا بہت پریشان ہوں. مجھے پتا نہیں کیا ہو. ہوا کیا پریشانی کا حل؟ میں اتنے اہم موضوع پہ بات کر رہا ہوں. آپ پہلے بات کرنے مجھے پہلے بات کرنے آج کا بات میں کروں. ارے ان کو کوئی سمجھائیں, یہ لائیو پروگرام ہے, ان کا کوئی اپنا گھر نہیں ہے جہاں کہ یہ بیٹھ گئے ہیں اور لائیو پروگرام کو خراب کرنا شروع کر دیا ہے. نہیں مجھے پہلے مجھے بات کیا پلیز, مجھے بات کرنے دو نا. مجھے نا اچھا چچا میاں آپ مجھے اپنا مسئلہ بتائیں تاکہ میں اپنا پروگرام کنٹینیو کر سکوں. آج کی خبر کیا ہے؟ آج کی خبر ہے جی آلو کے بھاؤ بڑھ گئے. اب ایک نیا مسئلہ, آلو کے بھاؤ بڑھ گئے. اگر آلو کے بھاؤ بڑھ گئے تو اس میں ہم کیا کریں؟ مجھے تو پریشانی ہوئی نا, میرا تو سر پھٹ رہا ہے, میں کیا کروں؟ ہوا کیا ہے؟ تم وہاں کھڑے ہو, تم آگے آئے نا. تمہیں یہ آپ سے کیوں لڑ رہے ہیں اس آدمی سے؟ وہ آپ نے آپ کو کیا کہا ہے؟ اس نے مجھے اندر آنے سے روک. اچھا چلیے آپ سے آرام سے بھی بات کر سکتے ہیں. میرے کارٹون دیکھے ہیں, ابھی تم نے میرا ہاتھ نہیں دیکھا. جب میرا ہاتھ کسی کو پڑتا ہے نا تو اور دیکھیے یہ توڑنا دیجیے گا. یہ پھر بتاؤں گا تمہیں. آپ ریلیکس کریں, ریلیکس کریں. مجھے لگتا ہے آپ کو تھوڑا آرام کی ضرورت ہے, ریلیکس ہونے کی ضرورت ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اصل میں مسئلہ ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہونا ہے بھائی؟ میں آج صبح آفس گیا, وہاں میری تھوڑی کلاس ہو گئی. اچھا. باس نے مجھ سے کچھ پوچھا جو میں اس کا جواب نہیں دے سکا, تو وہاں پہ میری جو ہے ایک لمبی کلاس ہو. ضرورت آپ نے کوئی غلط کارٹون بنا دیا ہوگا. اب یہ نہیں مجھے پتا. میں جب یہ میرا سر سے جب بھوت اترے گا نا میں پھر بتائیں. پھر آگے گیا میں اپنا. اب اس وقت میں فل غصے میں تھا. میں نے اپنی گاڑی پکڑی. اچھا. اور اس کے پیڈل پہ چڑھ گیا اور میں نے وہ پیڈل چلانے شروع کر دیا. گاڑی کا کون سا پیڈل ہوتا ہے؟ وہ جس کا چین بھی نہیں لگا ہوتا وہ. اچھا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ گاڑی کا پیڈل, گاڑی کا چین, یہ کیا؟ آپ کون سی گاڑی ہے یہ؟ میرے پاس ہے, گاڑی ہے بقاعدہ 2 پہیوں والی گاڑی. وہ سائیکل ہے, اسے گاڑی نہیں کہتے. گاڑی کہتے ہیں. اچھا اس سے روپ بنتا ہے. اچھا 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 ٹھیک ہے. اچھا تو وہ میں اب گاڑی پہ جا رہا ہوں تو میرے آگے گاڑی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. میں اس سے جا کے ٹکر ہوئی. تو جب میری اس سے ٹکر ہوئی تو میں نے اسے کہا کیوں بھائی صحیح طرح چلاؤ, تم چلا نہیں رہے. کہہ رہا پیچھے تو تم ہو. میں کہا چاہے میں ہوں, تم تو صحیح طرح چلاؤ. اتنی سی بات ہوئی ہے کہ وہ میرے پیچھے پڑ گیا. دستوں کی ریباں شروع ہو گئی. لوگوں نے بیچ بچاؤ کر کے چھڑا لیا. ٹھیک ہے. لیکن اب پھر میرا وہ جو اسٹریس تھا, وہ میری جو پریشانی تھی اور بڑھ گئی. اب میں کیا کرتا ہوں, میں فل غصے میں گھر گیا. اچھا. گھر گیا, گھر سامنے تھی بیگم. میں نے پھر اس کو وہ سنائی. یہ نہیں کیا, وہ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ کچھ نہیں, بس 1-2 گھنٹے سنتی رہی. پھر کیا؟ اس کے بعد میں جان بچا کے یہاں تمہارے پاس آیا. پلیز مجھے جو ہے نا. تو چچا میاں آپ نے کیوں اپنا غصہ غلط جگہ پہ نکالا؟ آپ کو کیا ضرورت تھی؟ آپ اپنا غصہ ٹھنڈا نہیں کر سکتے کسی طریقے سے؟ ہاں ہے, بالکل ہے طریقہ, میں کرتا ہوں. کیسے؟ تو میں جگہ ڈھونڈ رہا تھا نا. میں چاہ رہا تھا میں پہلے تلا کے پاس جا کے بیٹھوں گا. پھر وہاں بیٹھ کے اس سے دیکھ لیا کریں کہ میں لائیو پروگرام کر رہا ہوتا ہوں. بس وہ ایسے ہی ہے نا. اب میں اس کے بعد بہت پریشان ہوں. پھر میں کام کروں. کیا کرنے لگے ہیں؟ کسی کو فون تو نہیں کرنے لگے؟ نہیں, فون نہیں کرتا میں. یہ دوائی ہے, گولیاں. یہ کون سی دوائی کھانے لگے ہیں بتائیں ذرا. یہ ٹافی ہے کوئی؟
اچھا یہ پانی پیے، پانی پیے، پانی پیے. ابھی بتاتا ہوں، ابھی تو میں غصے میں ہوں یار، تھوڑا سا نارمل تو ہونے دو. یہ غصہ کیسے اترے گا آپ کا؟ تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں. چھوڑ دیں یار، آپ تو جائیں پلیز آپ جائیں. نہیں آپ جائیں، یہ چچا میاں کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، بتائیے کیا ہوا ہے. آج بھی تو نشہ نہیں کر لیا، یا آپ نے کوئی ہیروین کوئی چرس بھی تو نہیں پی؟ نہیں. تو کیا آپ نے یہ کھایا ابھی جس سے آپ ابھی اتنے ٹھیک ہو گئے؟ کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہے آپ؟ اور سنایا آپ؟ چچا میاں کیا ہوا؟ آپ تو ابھی تو بڑے غصے میں تھے اور ابھی آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے. یہ تو مجھے پتا نہیں، میں تو غصے میں نہیں تھا، میں تو بڑا اچھا فیل کر رہا ہوں. بیٹا آپ بیٹھ جاؤ، سیٹ لے لو، آپ کیوں اس کا دروازے پہ کھڑے؟ بیٹھ جاؤ شاہ بابا جیسے. چچا میاں مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے کھایا کیا جس سے آپ کو یہ کون سی جادو کی گولی ہے جس نے آپ کو اتنا پرسکون کر دیا؟ یہ تلا میاں میں آپ کو بتانا بھول گیا. اچھا. جب بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے، جب بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے، تو میں نا یہ گولیاں اپنے ایک دوست نے مجھے دی تھی. یہ کون سی گولی ہے جو آپ کھا لیتے ہیں؟ یہ گولی ہے، وہ اس کی ہے، یہ کیا کہتے ہیں، سکون کی گولیاں ہیں. اچھا. مینٹلی سکون آ جاتا ہے اس سے. تو وہ جب میں کھا لیتا ہوں تو مجھے اتنا سکون آتا ہے، اور پھر وہ جتنی ٹینشن اور جتنا وہ جو ہے پریشانی وہ دور ہو جاتی ہے. پر یہ دوائی آپ کو دی کس نے؟ ہاں میرے ایک دوست نے. یاد ہے میں ایک دفعہ آیا تھا، میں نے بتایا تھا مجھے سردائی پلائی تھی. جی اسی دوست نے. انہی دوستوں میں سے ایک دوست تھا. وہ کوئی نشہ تو نہیں اس میں؟ نہیں نشہ تو مجھے محسوس نہیں ہوا ابھی تک. تو کیا آپ نے یہ دوائی کا کسی ڈاکٹر سے پوچھا کہ اس کو استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ڈاکٹر سے کیا پوچھنا، میں تو خود مطلب سب سے بڑا ڈاکٹر، مجھ سے زیادہ کون نالج علم کس کے پاس؟ جی چچا میاں آپ تو صرف کارٹونسٹ ہیں، آپ کو میڈیسن کا آپ کو کیا پتا؟ اور آپ جس دوست سے لے کے آئے ہیں وہ تو خود بھنگ پیتا ہے، اسے اس دوائی کا کیا پتا؟ یہ میں ذرا دیکھ لوں. ہاں دیکھیں. اوہو چچا میاں یہ تو یہ ڈرگ تو سکونہ ور ادویات میں آتی ہے، اور یہ تو ڈاکٹر دیتے ہیں جب کسی کو بڑی پریشانی ہو تو وہ بڑی ایک خاص مقدار میں کچھ دیر کے لیے دیتے ہیں اور بعد میں وہ اس کو چھڑوا دیتے ہیں. یہ تو خود استعمال کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، تو آپ کو نہیں پتا آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں؟ مجھے تو بہت سکون ملتا ہے اس سے. اچھا مجھے ذرا یہ بتائیں کہ آپ یہ کب کب استعمال کرتے ہیں؟ یہ سچ بتاؤں؟ جی ضرور. نہیں بتا دیں. نہیں بتا دیں. جب بیگم سے جوتے پڑتے ہیں یہ بات اپنے تک رکھنی ہے، بتانا نہیں کسی. ٹھیک لیکن لائیو جا رہا ہے، ذرا خیال کریں. اچھا یہ دوستوں یہ کاٹ دینا پھر، یہ کٹوا نہیں اب تو لائیو چلا گیا، اب تو نہیں کٹ سکتا. وہ آج پھر جوتے پروانے ہیں. چلو میں اسے کسی بہانے کو کھا لیجیے گا. اچھا لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ تو بڑی خطرناک دوائی ہے، اور یہ آپ کہتے ہیں کہ میں بس لیتا ہی رہتا ہوں. اگر آپ بھابھی سے مار کھانے کے بعد لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے روزانہ استعمال کرتے ہیں؟ ایک بعد میں بھی اور بھی کہیں ٹینشن ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، جیسے آج واقعہ ہوا میرے ساتھ، تو بعد میں جب میں پریشان تھا تو میں نے آ کے لیا اور مجھے سکون مل گیا. اوہو چچا میاں اس طریقے سے تو یہ آپ بڑا خطرناک کام کر رہے ہیں. اس کی میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں. دیکھیں ناظرین، جس طریقے سے چچا میاں یہ دوائیاں لے رہے ہیں اور اپنے دوست کے کہنے پہ یہ دوائی لے رہے ہیں، یہ تو بڑی خطرناک معاملہ ہے. اس سے تو یہ وہی بات ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے. چچا میاں دیکھیں، اگر آپ یہ آج آئے ہیں، آج ہم بات بھی اسی موضوع پہ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویات بعض اوقات لوگوں کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، اور اس میں ڈاکٹرز کا قصور نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کا قصور ہوتا ہے. دیکھیں ابھی تیسرا پوائنٹ میں نے بتایا کہ لوگ جو ہے تجویز کردہ ڈاکٹرز کی تجویز کردہ ادویات کا غلط استعمال اس طریقے سے بھی کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کوئی دوائی تجویز نہیں کرتا، یا کسی اور بندے نے کو تجویز کی ہوتی ہے، تو لوگ اپنے کسی دوست سے دوائی لے لیتے ہیں یا خود سیلف میڈیکیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سیلف میڈیکیشن کی وجہ سے لوگ جو ہیں اس بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں اور اس کی ڈرگ ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں. تو چچا میاں آپ بھی ڈرگ ایڈکشن کی طرف جا سکتے ہیں اگر آپ نے اس کا استعمال نہ چھوڑا تو.
اچھا یہ بتائیں کلام یہ کب کتنی دیر میں لی جائے تو مطلب آدمی ڈرگ کی طرف چلا جاتا ہے؟ دیکھیں مقدار ہو اور یا کتنی ٹائمنگ ہو، یہ ذرا بتائیں. دیکھیں میں ناظرین کو بھی بتا دوں، آپ بھی سنیے کہ ناظرین ڈرگ ایڈکشن جو ہے یہ پرسکرپشن ڈرگ سے بھی ہو سکتی ہے اور بالکل ہو سکتی ہے. اور یہ اس طریقے سے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ جب ایک پرسکرائب ڈرگ کو، جو کہ موڈ آلٹرنگ پراپرٹیز جس کی ہوتی ہیں، جب آپ استعمال کرتے ہیں تو وقتی طور پہ تو آپ کو سکون مل جاتا ہے، لیکن جب آپ خود ڈاکٹر بن جاتے ہیں اور جب بھی کبھی کوئی مائنر سا سٹریس بھی ہو جاتا ہے آپ کی زندگی میں، چچا میاں آپ سنیے نا، آپ نے اس کا جو حال کیا ہے اب تو اس نے آپ کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، آپ اسے یہ ابھی آپ کو وہی بتائے گا. جی اب میں بات کر لوں مکمل، پھر میں نے اور بھی بڑی تفصیل سے باتیں کرنی ہیں کہ لوگ جب بھی ناظرین مائنر سی سٹریسز بھی زندگی میں کوئی چھوٹے موٹے مسئلے بھی آتے ہیں تو وہ فوری طور پہ کوئی دوائی کھا لیتے ہیں جو ان کے دوست نے دی ہوتی ہے یا ایک دفعہ کبھی ڈاکٹر نے کسی جسمانی مسئلے میں دی ہوتی ہے، وہ خود کھا لیتے ہیں اور پھر وہ ڈاکٹرز کی فیس بچانے کے لیے، یا وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز نے تو یہی دوائی لکھ کے دینی ہے، میں کیوں جاؤں ڈاکٹر کے پاس. تو اس طرح لوگ اس کو مسلسل استعمال کرتے رہتے ہیں، اور جب یہ اس کا مسلسل استعمال ہوتا ہے تو یہ موڈ آلٹرنگ ڈرگز آپ کے برین پہ ایسے ہی افیکٹ کرتی ہیں جس طریقے کے ایلیسٹ ڈرگز یعنی غیر ممنوعہ جو ڈرگز ہیں جیسے ہیروئن، الکوہل، کوکین اور دیگر ادویات آپ کے برین کو تبدیل کر دیتی ہیں اور ایک بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. اسی طرح یہ پرسکرائب ڈرگز کا بھی غلط استعمال ویسے ہی دماغ پہ اثر کرتا ہے جیسے کہ دوسری ڈرگز کرتی ہیں اور ایڈکشن بن جاتی ہے اور ایڈکشن کی بیماری بن جاتی ہے. تو چچا میاں آپ اس کو فوری طور پہ ختم کریں اور آپ کو جو بھی ایشوز ہیں وہ آپ پروفیشنل ہیلپ لیں. آپ کبھی فری ہو کے میرے پاس آئیے گا، پھر میں آپ کو آپ کے مسئلوں کا حل بتاؤں گا، سٹریس مینجمنٹ بتاؤں گا کہ کیسے سٹریس مینج کرتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو ہیلدی لائف سٹائل کے ذریعے پرسکون رکھتے ہیں. یہ دوائیاں کھا لینا یہ تو بہت خطرناک ہے، تو آئندہ کبھی ایسے مت کیجیے گا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کلا بھائی، بالکل آپ نے صحیح فرمایا. میں بالکل اسے ایسے ہی کروں گا، بلکہ کروں گا کیا، ابھی سے آپ کے سامنے کہاں ہے ڈسٹ بن. اب کیا کرنے لگے ہیں، اب کیا کرنے لگے ہیں. یہ ہے رہی ڈسٹ بن اور یہ رہی دوائی. آج کے بعد اس کو ختم. واو گریٹ، تھینک یو. میں امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. بالکل سمجھ آ گئی. اب سیدھے گھر جائیے گا، اس بندے کو لڑیے گا مت نہ، بلکہ اسے بوتل پلائے جائے گا. بالکل ابھی اس سے بوتل پلاتے ہیں، اس کے ساتھ مطلب ہنسی مذاق کرتے ہیں اور ساری اس سے معافی مانگتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ اور آپ بریک پہ جائیے، اور اس سے پہلے میں جو ہے بریک کے دوران چچا میاں کو ذرا سمجھاتا ہوں تھوڑا اور انہیں میں سیفلی گھر تک پہنچاتا ہوں تاکہ یہ رستے میں پھر بٹک نہ جائیں اور کسی دوست کے ہاتھے نہ چڑھ دیں. آپ جائیے بریک پہ، اور شارٹ بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور ہم بہت سے امپورٹنٹ پوائنٹس پہ ہم نے پھر سے بات کرنی ہے، اور ایک بڑی آخر پہ ایک مزیدار ویڈیو بھی. لاہور، کراچی، اسلام آباد، مری، across the nation, this is Willing Ways Pakistan. زندگی ہے سپر، اور سپر ہے تو مزہ ہے. مزے میں خوشی ہے اور خوشی تو بانٹنی ہے. بانٹیں تو دوستی ہے، دوستی ہے تو زندگی ہے، اور زندگی تو ہے ہی سپر. سپر ہے تو شرارتیں ہیں، شرارتیں ہیں تو مسکراہٹیں ہیں. مسکراہٹوں میں مزہ ہے، مزہ تو سپر ہے، اور سپر ہے زندگی. زندگی ہے تو رشتے ہیں، رشتے ہیں تو محفلیں ہیں، محفلوں میں مٹھاس ہے، مٹھاس میں گھل مل جانا ہے، اور گھل مل جانا ہی سپر ہے. بگ فرینز سپر، سپر ہے زندگی.
असद प्रेजेंट। मिसबा अली। जी मैम। मिसबा कहाँ है? कल क्रिकेट तो खेल रहा था, कहीं मसल पुल ना हो गया हो। हाँ, रनिंग तो बहुत ज्यादा की थी। वैसे क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेलता है, पता नहीं लोग टुक टुक क्यों कहते हैं। मैम मैं कम इन? जी मिसबा। क्रिकेट के दीवानों को सिर्फ एक जुबान आती है क्रिकेट की। cricket.jazz.com.pk पर आओ या जैज क्रिकेट ऐप डाउनलोड करो। PSL और दुनिया भर की क्रिकेट न्यूज से अपडेट हो जाओ और दुनिया को बता दो तुम कितने बड़े क्रिकेट के दीवाने हो। जैज दुनिया को बता दो। गली है अपनी अपना Best speed and big downloads only on PTCL charging. अब 3G Evo और 4G LTE और भी बेहतर स्पीड के साथ। यही नहीं बल्कि मार्च के महीने में करें रिचार्ज और जून तक हर रिचार्ज पे हासिल करें डबल वॉल्यूम। तो देर किस बात की, आज ही 3G Evo और 4G LTE रिचार्ज करें और उठाएं PTCL डबल वॉल्यूम के मजे। टू ऑर्डर कॉल 0800 80800। PTCL। अब तो चाय पिला दो बस। वैसे अरेंजमेंट अच्छा था ना? ब्यूटीफुल सेरेमनी। हाँ। तू भी देखे अगर। नाइस कपल। हाँ। अंबर और शहजाद भी अच्छे लग रहे थे नहीं? रेड साड़ी और ब्लैक ब्लाउज कॉम्बिनेशन आना लगता है। शहजाद भी अच्छा लग रहा था। शर्ट का कलर क्या था? ब्लू। टाई? चाय में चीनी थोड़ी टाई? सर्दी में पसीना तो ऐसे भी आ सकता है, वरना आसान तरीका तो ये है कि केनवुड का नया डीसी इन्वर्टर एसी लगाएं जो अपने हीट एंड कूल फंक्शन और 4D एयर फ्लो के साथ ठंड में भी रखे कमरे के कोने कोने को गर्मा गर्म और साथ ही दे बिजली की बचत भी। केनवुड, खुश रहो। मैंने आज हील्स किस कलर की पहनी थी? Lahore, Karachi, एंट्री बंद करना चाहिए या वहां से आवाज स्लो कर। Islamabad, Murray, across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. वेलकम बैक नाज़रीन। उम्मीद है कि आपको ये ब्रेक पे जाने से पहले जो एक्ट हुआ था चचा मियां के साथ वो बड़ा अच्छा लगा होगा। लेकिन वो अच्छा तो था क्योंकि वो करैक्टर ही बड़े अच्छे हैं और वो बहुत उनकी जिंदगी जो है ये ऊंच नीच का शिकार होती रहती है, लेकिन वो एक बड़ी सीरियस मसले का शिकार हो गए थे और वो अपने दोस्त के कहने पे एक ऐसी दवाई इस्तेमाल कर रहे थे जो कि डॉक्टर्स बड़े मुख्तात होके देते हैं और वो भी एक पेशेंट को पूरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, और फिर उस दवाई को खत्म भी करवा देते हैं। लेकिन वो एक ऐसी मेडिसिन लेना शुरू कर गए थे जो कि उनके सिर्फ दोस्त ने कहा और दोस्त ने जो कहा ये उस पर मान लेते हैं। लेकिन नाज़रीन, हम में से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो चचा मैया की तरह भोलेपन में और ऐसे ही बस किसी के कहे में आके कोई दवाई इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और हमें बिल्कुल पता नहीं होता कि ये दवाई आहिस्ता आहिस्ता एडिक्शन की तरफ ले जाएगी। अभी कुछ कमेंट्स में देख लूं, अभी कमेंट्स आ रहे थे, मैं ये देख रहा था। आपकी राय का भी बहुत बहुत शुक्रिया और जैसा कि थैंक यू सो मच, आप लोग लाइक कर रहे हैं, वेरी गुड प्रोग्राम।
اور اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انفارم پیپل دیٹ ایون پرسکرائب میڈیسن کین ورکس فار ہیلتھ. اطرزارہ کہہ رہی ہیں بالکل یہ اسی طرح یہی میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ کیسے جو ہے ان سے بچا جائے. اور یہ پریونشن کا جو ہے یہ میں آخر پہ بتاؤں گا کہ اس کو پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. دوائی سے چھٹکارا کیسے پائیں, یہ محمد الیاس صاحب ذرا تھوڑا ایکسپلین کریں کہ آپ دوائی کس کو کہہ رہے ہیں اور دوائی کیسی آپ چھوڑنا چاہ رہے ہیں, پھر اس کے اکارڈنگ میں بتاؤں گا. مایا چودھری کہہ رہی ہیں اٹس اے ویری گڈ ٹاپک, پیپل ڈونٹ ہیو اینی نالج اباؤٹ میڈیسن ایڈکشن. جی بالکل مایا چودھری, میں یہی بتانا چاہ رہا تھا لوگوں کو کہ میڈیسن کی ایڈکشن بھی ایگزسٹ کرتی ہے اور لوگ بھولے پن میں بہت آگے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ابھی کچھ دیر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ میڈیسن جو ہوتی ہیں کس طریقے سے دماغ پہ اثر انداز ہوتی ہیں, تاکہ آپ کو اس کی برین کیمسٹری کا بھی پتہ چل جائے اور آپ کو فزیولوجیکل لیول پہ بھی علم ہو جائے کہ ڈرگس ہمارے ساتھ اصل میں کرتی کیا ہیں, جو کہ ویسے ممنوع نہیں ہوتی, آپ کو میڈیکل اسٹور سے بھی مل جاتی ہیں, ڈاکٹر بھی پرسکرائب کرتے ہیں, لیکن وہ منشیات میں آتی ہیں اور وہ ایڈکشن کی طرف آپ کو لے جاتی ہیں. اور آپ اپنے کویشچن بھی بھیج سکتے ہیں. آپ اگر کوئی ان باکس میں کویشچن آئے تو مجھے بتا دیجیے گا. پلیز اس کو ہمیں فیڈ بیک دیتے رہا کریں. آپ کی ویلیوبل فیڈ بیک ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے اور ہم آپ کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں کہ آپ ہمارے باقی جو دنوں کے پروگرام ہیں وہ بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. چلیے ناظرین, اب چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف. ابھی تک میں آپ کو بتایا کہ ڈاکٹرز کی تجویز کردہ ادویات ہوتی کیا ہیں, ان کا غلط استعمال کیا ہوتا ہے اور کس کس طریقے سے لوگ ان کا غلط استعمال کرتے ہیں. اب ناظرین نیکسٹ جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ڈاکٹرز کی تجویز کردہ ادویات دماغ پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں. جس طریقے سے چچا میاں کے ایکٹ میں میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ڈرگز ہوتی ہیں یہ ایسے ہی برین پہ افیکٹ کرتی ہیں جیسے کہ ایک دوسری ڈرگ ہے جو کہ منشیات کے زمرے میں آتی ہے, جیسا کہ الکوہل, ہیروئن, کوکین. اب یہ کیسے کرتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے, اگر ایک دوائی, ایک ڈرگ جو ڈاکٹرز آپ کو پرسکرائب کرتے ہیں اور وہ تھوڑی موڈ آلٹرنگ ہے, آپ کو اس کے استعمال کے بعد سکون ملتا ہے یا ہائی ملتا ہے, آپ ایک عام موڈ سے آپ کا موڈ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, تو وہ تب تک ٹھیک ہے جب تک کہ وہ میڈیسن آپ کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہے اور جب تک ڈاکٹر نے تجویز کیا ہے. جب ڈاکٹر آپ کو کہے کہ یہ میڈیسن چھوڑ دیں اور جس طریقے سے کہے چھوڑ دیں, تو آپ انہی ہدایات پہ عمل کر کے ان میڈیسنز کو چھوڑ دیں. تب آپ ایڈکشن کی طرف نہیں جائیں گے. تب یہ جو ادویات ہیں, یہ جو ڈرگز ہیں, آپ کو منشیات کی طرف نہیں لے کے جائیں گے. لیکن اگر آپ ان دوائیوں کو مسلسل بغیر ڈاکٹر کے پوچھے استعمال کرتے رہیں, سیلف میڈیکیشن کرتے رہیں اور ان کو ویسے مت چھوڑیں جیسے ڈاکٹر نے کہا ہے, تو ان کا بار بار استعمال, ان کا ریپیٹڈ یوز ادر دین ڈاکٹرز پرسکرپشن, جب آپ یہ کرتے رہیں گے تو جب ڈرگ ابیوز ہوگا, جب پرسکرپشن ڈرگز کو آپ ابیوز کرتے ہیں, اس کا غلط استعمال کرتے ہیں, تو یہ ڈرگز بھی برین پہ ویسے ہی افیکٹ کرتی ہیں, یہ دماغ کے برین ریوارڈ سرکل کو ویسے ہی ڈیمیج کرتی ہیں جیسے کہ دوسری منشیات کرتی ہیں, جیسے کوکین کرتی ہے, جیسے الکوہل کرتی ہے. یہاں پہ میں ناظرین آپ کو 3 کیٹیگریز کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ عام طور پہ ڈاکٹرز پرسکرائب کرتے ہیں جب کوئی بیماری ہوتی ہے, جب کوئی کسی مسئلے میں آتا ہے, جو پرسکرائب ڈرگز میں آتی ہیں. تو نمبر 1 ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اوپیائڈز. اوپیائڈز جنہیں نارکوٹکس بھی کہتے ہیں. ناظرین یہ اوپیائڈز جو ہوتے ہیں بیسیکلی پین کلرز ہوتے ہیں, یعنی کہ کسی کا جب ایکسیڈنٹ ہو جائے, کسی کو بہت زیادہ درد ہو رہی ہو, موچ آ گئی ہو, بیک ایک ہو, کمر درد بہت شدید کر رہا ہے, تو وقتی طور پہ ڈاکٹر اگر درد جو ہے برداشت سے زیادہ ہو تو ڈاکٹر ایک محتاط انداز میں اوپیائڈز جیسے آکسیکوڈون ہے یہ دے دیتے ہیں. اب وہ دیتے ہیں اس کو تھوڑی مقدار میں اور وقتی طور پہ, اور بتاتے بھی ہیں کہ کیسے اس کو ختم کرنا ہے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو بعد پہ خود استعمال کرتے رہتے ہیں. جب بھی کوئی درد ہوتی ہے, جب بھی کمر درد ہے, تو وہ استعمال کر لیتے ہیں.
جیسے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ آج بڑی پٹھوں میں درد ہو رہی ہے، وہ فلانا ٹیکا مجھے لگا دو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، یہ والی ٹیکا مجھے لگا دو تو میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا. وہ خود ڈاکٹر بنے ہوتے ہیں. اور انتہائی معصومیت دیکھیں کہ سبھی اس میں انوالو ہوتے ہیں، گھر والے، اور انہیں ادراک ہی نہیں ہوتا کہ وہ کتنا خطرناک کام کر رہے ہیں. تو ایک کیٹیگری یہ ہے. دوسری کیٹیگری ہے اینٹی انزائٹی اور سیڈیٹیوز. اینٹی انزائٹی سے مراد اور سیڈیٹیو سے مراد ایسی ادویات جو کہ انزائٹی یعنی بے چینی اور اس سے جڑے ہوئے جو امراض ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے دی جاتی ہیں، پلس جو سلیپ ڈس آرڈرز ہیں، جو نیند کی کمی یا نیند بہت زیادہ آنا، یعنی نیند کے جو کے امراض ہیں. نیند کا جب بیلنس خراب ہو جاتا ہے، نیند کم زیادہ آتی ہے، تو ان امراض کا علاج کرنے کے لیے جو دوائیاں دی جاتی ہیں وہ اس کیٹیگری میں آتی ہیں. جیسے زینکس ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ ادویات ہیں، ویلیم ہے، ڈیزیپام ہے، یہ ادویات دی جاتی ہیں. میں چونکہ سائیکیٹرسٹ نہیں تو میں چند ہی ادویات آپ کو بتا سکتا ہوں. یو کین سرچ آن انٹرنیٹ، آپ کو ڈیٹیل سے یہ ساری لسٹ آ جائے گی. یہ نازل ادویات دی جاتی ہیں اس لیے کہ انزائٹی ختم کی جائے اور نیند کے ڈس آرڈرز کو دور کیا جائے. ان کو بھی آپ سیلف میڈیکیٹ نہیں کر سکتے، آپ خود اب نہیں لے سکتے جب تک کہ ڈاکٹرز آپ کو نہ کہیں. تیسری پرسکرپشن ڈرگ کی جو کیٹیگری ہے وہ ہے ناظرین اسٹیمولنٹس. یہ بھی عام طور پہ نیند کے مسائل کو دور کرنے کے لیے اور کچھ سائیکیٹرک ڈس آرڈرز کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جیسا کہ ADHD. اور بھی کچھ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، موڈ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، اکثر اس کو وڈرال سمٹمس میں بھی دیا جاتا ہے. اور ان میں کچھ آتی ہیں جیسے ریٹالین ہے، یہ اسٹیمولنٹ ہے، یہ ایسے ہی افیکٹ ہوتا ہے جیسے کوکین افیکٹ کرتی ہے، سملر ٹو دیٹ، لیکن ایکسٹینٹ میں کچھ کم ہوتی ہیں. تو یہ میڈیسن بھی صرف دی جاتی ہے کسی کو میڈیکل ٹریٹ کرنے کے لیے. یہ میڈیسن بھی، یہ ڈرگز بھی ابیوز کرنے کے لیے نہیں ہوتی. تو ان تین کیٹیگریز کا خیال رکھیے. یہ تین کیٹیگریز ہیں بیسیکلی جو کہ پرسکرپشن ڈرگز میں آتی ہیں. نمبر 1 آپ کو میں نے بتایا کہ اوپیوائڈس یعنی پین کلرز. نمبر 2 اینٹی انزائٹی اور سیڈیٹیوز جو کہ بے چینی ختم کرتے ہیں اور سلیپ ڈس آرڈرز میں یعنی نیند کی کمی زیادتی کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. نمبر 3 اسٹیمولنٹس جو کہ سینٹرل نروس سسٹم کو بوسٹ کرتے ہیں، آپ کو ہائی ایفیکٹ دیتی ہیں. یہ بھی ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے اور ڈرگ وڈرالز میں ان کو اکثر اوقات یوز کیا جاتا ہے، سلیپ ڈس آرڈرز میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ ناظرین ڈرگز جو ہیں، تو 3 کیٹیگریز میں نے آپ کو بتائیں، یہ ڈاکٹرز پرسکرائب کرتے ہیں ڈرگز ٹریٹمنٹ کے لیے، ٹریٹمنٹ پرپز کے لیے. یہ ڈاکٹرز کبھی بھی ابیوز کرنے کے لیے پرسکرائب نہیں کرتے. اور ڈاکٹرز باقاعدہ طور پہ بتاتے ہیں کہ ان ڈرگز کو اس طریقے سے لینا ہے، اس کوانٹٹی میں لینا ہے اور اس طریقے سے اس کو آہستہ آہستہ کم کرتے ہوئے چھوڑ دینا ہے. اور آئندہ جب بھی استعمال کرنا ہو تو پہلے ڈاکٹر سے پوچھنا ہے. لیکن یہ کبھی بھی خود کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ جو تینوں کیٹیگریز میں نے آپ کو بتائیں، آپ ان کی ڈیٹیلز جو ہیں انٹرنیٹ سے دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے معالج سے پوچھ سکتے ہیں، وہ ان کو تفصیلات آپ کو بتائیں گے. اب آخر پر ناظرین چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈاکٹرز کی تجویز کردہ ادویات جو ہیں یہ اصل میں نشے کا راستہ بھی بن سکتی ہے. یہ جو تیسرا پوائنٹ میں آپ کو آج بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ، اور آخری پوائنٹ تو کچھ اور بھی تھے لیکن وقت کی قلت کی باعث میں آپ کو آج یہ 3 پوائنٹس ہی بتا سکوں گا، پھر ویڈیو ٹائم بھی ہو جائے گا آپ کا. اور آج بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے جس میں آپ کو بڑی شارٹ ویڈیو میں آپ کو بڑے اچھے سے پتا چل جائے گا کہ پرسکرپشن ڈرگز اصل میں ہوتی کیا ہیں اور یہ کس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں. نیکسٹ پروگرام بھی ہم انشاءاللہ اسی پہ کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا تفصیل سے کہ یہ سب تو پروسیس میں نے آپ کو بتایا. پھر نیکسٹ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کی پریونشن کیا ہے. اس کے لیے آپ یہ نیکسٹ پروگرام ضرور دیکھیے گا. اس میں بڑی تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب اگر کوئی اس کا شکار ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے، یعنی اس کے پاس ٹریٹمنٹ آپشنز کیا کیا ہیں، اور سیکنڈ کہ جانے سے پہلے ہی کیسے بچ جایا جائے. یہ میں نیکسٹ پروگرام میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتاؤں گا. لیکن آخری پوائنٹ جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا وہ یہ ہے کہ پرسکرپشن ڈرگز اصل میں نشے کا راستہ بھی بن جاتی ہیں. کیسے؟ مثال دیتا ہوں آپ کو. جیسے مثال کے طور پہ اگر مجھے کمر میں درد ہے سارا دن چیئر پہ بیٹھ کے
اور اگر میں ایکسرسائز نہیں کرتا, جاگنگ نہیں کرتا, اپنا خیال نہیں رکھتا, نیند پوری نہیں کرتا, تو ہو سکتا ہے یہ درد جو ہے کنٹینیوس رہے اور سارا دن کام کرنے کی وجہ سے اور بیٹھے رہنے کی وجہ سے اور کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کی وجہ سے میں کمر درد بڑھتا جائے. اب اگر میرے پاس وقت بھی نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں کام بھی کرتا رہوں اور میں باس کو بھی خوش کرتا رہوں کیونکہ کام بہت زیادہ ہے اور میں اپنا خیال بھی نہ رکھوں, تو پھر میں کچھ کوئک فکسز ڈھونڈوں گا, یعنی کوئی ایسی چیزیں ڈھونڈوں گا جو فوری طور پہ مجھے ٹھیک کر دیں, میری درد ٹھیک کر دیں. اور میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, ڈاکٹر کہتا ہے کہ اچھا آپ کو ابھی درد بہت زیادہ ہے, آپ یہ میڈیسن کھا لیجئے, آپ وقتی طور پہ ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہیلدی ایکٹیویٹیز پہ بھی آپ جائیں. اب اگر میں صرف وہ میڈیسن کھا لوں اور ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف نہ جاؤں اور ڈاکٹر نے جو دیگر چیزیں بتائی تھیں وہ نہ کروں, اپنی چیئر کو کمفرٹیبل نہ کروں, اپنے بیٹھنے کے پوسچر کو کمفرٹیبل نہ کروں, تو درد تو رہے گا. وقتی طور پہ دوائی مجھے فرق دے دے گی, لیکن جب دوبارہ درد ہوگی تو میں پھر وہ دوائی کھا لوں گا. اور اب چونکہ کام بہت زیادہ ہے اور ایکسرسائز کون کرے اور بیٹھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کون دیکھے, کون اس پہ غور کرے, اتنا تو وقت ہی کسی کے پاس نہیں. تو جب پرائرٹیز بدل جاتی ہیں, جب وقت کی کمی کے باعث ہم اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں, تو پھر ہم کوئک فکسز کو بار بار استعمال کرتے ہیں. اور جب وہ میں میڈیسن بار بار استعمال کروں گا تو وہ مجھے مزہ تو دے گی, میرا درد تو وقتی طور پہ دور کر دے گی, لیکن ڈیپ ڈاؤن وہ میرے برین کو ایسے افیکٹ کرنا شروع کر دے گی جیسے کہ ادر نارکوٹکس کرتی ہیں, جیسے کہ ہیروئن کرتی ہے, اس میں بھی اوپیم ہوتی ہے. تو جب یہ ڈرگ میں کنٹینیوسلی استعمال کروں گا تو میرے برین ریوارڈ سرکٹ کو یہ اب نارمل کر دیں گی, اور اس اب نارملٹی کی وجہ سے آہستہ آہستہ میرا برین میں تبدیلیاں ہونی شروع ہو جائیں گی, اور پھر وہی پروسیس ہوگا جو ایڈکشن کا ہوتا ہے, اور انجانے میں کہ بہت سے لوگ کر لیتے ہیں, اور وہ نشے جیسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں جس میں ان کی بالکل نیت نہیں ہوتی. کچھ لوگ ایسے بھی ہمارے پاس آتے ہیں جنہوں نے کبھی سگریٹ تک نہیں پیا ہوتا, انہوں نے کبھی کسی نشے کو چھو کے نہیں دیکھا ہوتا, لیکن وہ ایڈکشن کی ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں اور ہم ان کی ہسٹری لیتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ میں نے تو بس ایسے ہی استعمال کرنی شروع کر دی. اور ایک مثال تو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے. ناظرین, آج کے پروگرام میں جو باتیں میں نے آپ سے کی ان پہ ضرور غور کیجئے گا, ان پہ سوچئے گا, کیونکہ یہ بہت اہم باتیں ہیں. یہ پرسکرپشن ڈرگ کا معاملہ, ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویات کا معاملہ, چونکہ سوسائٹی میں بڑا ایکسیپٹیبل ہے اور لوگ اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں, اس کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتے, تو یہ بہت سے مسئلے کریٹ کر لیتا ہے. یہ بڑا انتہائی اہم موضوع تھا پریونشن کے اکارڈنگ, اس لیے میں نے اس پہ بات کرنا ضروری سمجھا, اور ابھی مجھے اگر اس پہ کچھ اور پروگرامز بھی کرنے پڑے تو میں وہ ضرور کروں گا. اور نیکسٹ پروگرام میں پریونشن کی ٹیکنیکس آپ کو بتاؤں گا, اور کچھ ایسی چیزیں اور بتاؤں گا, سکلز ایسی بتاؤں گا جن پہ عمل کر کے آپ ڈرگس اور ڈرگس ریلیٹڈ جتنی بھی ڈیزیزز ہیں ان سے بچ سکتے ہیں. اور اسپیشلی نیکسٹ پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویات کو کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے, اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ پرسکرپشن ڈرگس کی علت میں گرفتار ہو چکا ہے تو پھر وہ اس سے کیسے بچے. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. آپ کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ. ابھی آخر میں, پروگرام کے آخر پہ آپ کو میں ایک دکھاؤں گا شارٹ سی ویڈیو, اور اس کے بعد پھر پروگرام ختم ہو جائے گا, اور اگلے ہفتے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. The smell of someone's breath or clothes, bloodshot eyes, slurred words. The symptoms of alcohol or marijuana use are obvious and familiar. But what does it look like when someone is under the influence of an abused prescription drug? The symptoms of prescription drug abuse tend to be more subtle and difficult to identify. The symptoms also vary based on the prescription drug being abused. Some symptoms are visible when a person is under the influence of an abused prescription drug. For example, abusers of all prescription drugs may demonstrate excessive mood swings or hostility. Among people abusing opioid painkillers and depressants, the most common visible symptoms are confusion, drowsiness, poor coordination or clumsiness, and poor judgment.
In contrast, the most common visible symptoms of stimulant abuse are agitation, irritability, and appearing to be high, unusually energetic, or revved up. Other symptoms appear as a pattern of behavior over time. You may notice increased secrecy or anger when being questioned about activities or whereabouts, apathy, loss of interest in favorite activities, or a lack of energy, change in appearance, including poor hygiene, drastic changes in eating or sleeping habits, and dramatic changes in school performance, including skipping school. What is more, there may be clues in the home that someone you know is abusing prescription drugs. These clues include cash and other valuables missing from your home, prescription drug bottles without labels or labeled with another person's name, loose pills in a pocket, purse, or bag, and missing pills from a family member's prescription, or having to refill a prescription earlier than expected. Because prescription drugs affect the brain and body, overdoses of these drugs can cause changes in heart rate, breathing, and even death. If a person is unresponsive, call 911 immediately and share your concerns about prescription drug abuse with medical professionals.